मसीह यीशु के कादिर नाम में आप तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। मैं पास्टर रमीस, मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, द लाइट ऑफ क्राइस्ट चर्च से। और आज मैं शुक्रगुज़ार हूँ जोशुआ टीवी का और बिलखसूस खुदा के खादिम बिशप तारिक जॉन साहब का, जिन्होंने आज ये मौका बख्शा कि मैं आप सबों के साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। और यकीनन मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब देखने वाले खुदावंद की कुदरत में सलामती से होंगे। और मैं आप सबों के लिए दुआ गो हूँ कि खुदा आपको आज के इस सारे सरमन और इस सारे कलाम की कुदरत से आप जहाँ कहीं इसे देख रहे और सुन रहे हैं, आप बरकत पाएँ, आपके ख़ानदानों के अंदर बरकत आए और आप रूहानी तौर पर खुदावंद में मजबूत हों और उसके कलाम पर भरोसा और एतमाद रखते हुए खुदावंद की बरकत को अपनी ज़िंदगी में और अपने ख़ानदानों में रिलीज़ कर सकें। सो आए अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। आज जो टॉपिक मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो टॉपिक है खुदा मेरी आंखें खोल, ओपन माय आइज़ लॉर्ड। और ये दौरे वक्त में ये बहुत ईमानदार के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इर्द गिर्द के हालात के अंदर जब वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा है तो उसमें वो अपनी रूहानी आँखों से खुदा की कुदरत को, उसकी फेवर को देख सके। मैं एक स्टोरी आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किसी जोड़े का एक ब्लाइंड बेबी पैदा होता है और उन लोगों ने ये डिसाइड करते हैं, उनके पेरेंट्स, कि हम इस बच्चे के सामने कभी भी लाइट का, रोशनी का ज़िक्र नहीं करेंगे ताकि इसे लाइट के बारे में पता ही ना चले, इसे कलर्स के बारे में पता ही ना चले और ताकि ये कभी भी परेशान ना हो। और उन्होंने इवन के अपने रिश्तेदारों को और अपने तमाम अजीज़ व कारब को भी इसके बारे में आगाह कर दिया कि आप कभी भी हमारे इस बच्चे के सामने ना तो लाइट का ज़िक्र करें, ना किसी और कलर्स का ज़िक्र करें। अगर आप ज़िक्र करें तो सब डार्कनेस का ज़िक्र करें। और एक दफ़ा ऐसा होता है कि वो सब अपने घर में एक दावत में होते हैं और बहुत सारे बच्चे भी उनके अजीज़ों के, दोस्तों के उस दावत में शामिल होते हैं और इकट्ठे होते हैं और वो खेल रहे होते हैं और वो अचानक वो बच्चा जाकर किसी एक बच्ची को हिट करता है, लग जाता है और वो बच्ची उसे बड़े ही गुस्से में कहती है, आर यू ब्लाइंड, यू कैंट सी, क्या तुम अंधे हो चुके हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता। और वो बात उसके ज़हन में और उसके दिल में बैठ जाती है कि शायद देखना भी कोई चीज़ है या कोई काम है। और आज मैं इसके ताल्लुक़ से एक आयत खुदावन ने मेरे दिल में डाली, ज़बूर 146 और उसकी 8वीं आयत मैं आप सबों के लिए पढ़ूँगा। लिखा है, खुदावन अंधों की आँखें खोलता है, खुदावन झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। अजीज़ों, आज हम जो इस दुनिया में हैं और इस दुनिया में खौफ है, डर है और आज हम खौफ और डर के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। हम इर्द गिर्द जब देखते हैं हालात कैसे हैं, हमारी ये आँखें उन हालातों को देखते हुए हमारी ज़िंदगी के अंदर खौफ पैदा करती हैं और हम डर के अंदर चले जाते हैं और शायद हम खुदा की कुदरत को जिस तौर पर ईमानदार होते हुए हमें देखना चाहिए, हम नहीं देख पाते। बाइबल मुक़द्दस में एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी हमें मिलती है इसके ताल्लुक़ से और मैं ईमान रखता हूँ कि आप उस सारे पैसेज से बरकत पाने को हैं और आज बहुतों की रूहानी आँखें इस कलाम की कुदरत से खुलने को हैं और वो अपने इर्द गिर्द जो हालात चल रहे हैं उसमें खुदा की फेवर और खुदा की कुदरत को अपनी रूहानी आँखों से देखने को हैं। आए हम बाइबल मुक़द्दस को खोलते हैं और एक हवाला को हम देखते हैं। मेरे साथ आप सब निकाल सकते हैं, दूसरा सलातीन और उसका 6वां बाब है और उसकी 8वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। अगर आपके पास घर में टाइम हो तो आप ज़रूर इस पूरे चैप्टर को पढ़ें और ये पूरा चैप्टर आपके लिए बरकत का बायस बनेगा। लेकिन हम 8वीं आयत से इसे पढ़ेंगे और लिखा है, और शाह अराम शाह इसराइल से लड़ रहा था और उसने अपने खादमों से मुशावरत ली और कहा कि मैं फ़लाँ जगह डेरा डालूँगा। मर्द खुदा ने शाह इसराइल को कहला भेजा, ख़बरदार तू फ़लाँ जगह से मत गुज़रना क्योंकि वहाँ आरामी आने को हैं
اور شاہ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اس کو آگاہ کر دیا تھا، آدمی بھیجے اور وہاں سے اپنے آپ کو بچایا، اور یہ فقط ایک یا دو بار ہی نہیں۔ اس بات کے سبب سے شاہ آرام کا دل نہایت ہی بے چین ہوا، اور اس نے اپنے خادموں کو بلوا کر ان سے کہا کہ تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے؟ خداوند کے زندہ کلام پڑھے اور سنے جانے پر آپ سبوں پر برکت ہو۔ یہاں پر ایک خوبصورت سٹوری ہمیں ملتی ہے کہ یہاں پر شاہ آرام سیریا کا جو بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی پرائیویسی میں، وہ اپنی خلوت گاہ میں، ٹھیک ہے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی کیبنٹ کے ساتھ پرائیویسی میں بات چیت کرتا ہے اور ایک پلان کرتا ہے۔ اور پلان کیا ہے کہ ہم فلاں جگہ پر ڈیرے لگائیں گے اور وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ شاہ اسرائیل کو ہم کیا کریں گے؟ مار دیں گے۔ اور اس سبب سے جو شاہ اسرائیل ہے، جب وہ مر جائے گا، اسرائیل کے اوپر پریشر آئے گا اور پھر ہم اسرائیل پر بھی کیا پالیں گے؟ غلبہ، یا اس پر قابض ہو جائیں گے۔ یہ پلان وہ اپنی پرائیویسی میں کر رہا ہے، لیکن مرد خدا جس کا نام الیشا ہے، اور وہ اسے گھر بیٹھے خبر ہو جاتی ہے کہ شاہ آرام کا جو بادشاہ ہے وہ اپنی خلوت گاہ، اپنے بیڈ روم میں، اپنی پرائیویسی میں، اپنی کیبنٹ کے ساتھ یہ پلان بنا رہا ہے، اور وہ خبر بھیج دیتا ہے شاہ اسرائیل کو کہ تو فلاں جگہ سے نہ گزرنا، وہاں پر آرامی کیا کریں گے؟ گھات لگائے ہوئے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے، اور تو وہاں سے گزرے گا اور وہ تجھے کیا کر دیں گے؟ مار دیں گے۔ اور ایسا ایک بار نہیں بلکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کئی بار ہوتا ہے۔ کئی بار شاہ آرام جو ہے وہ اپنا پلان کرتا ہے، اور وہ پلان جو سا ہے وہ گھر بیٹھے الیشا کو پتہ چل جاتا ہے۔ آج آپ بہت سارے ایک لفظ عام طور پر یوٹیوب پر اور آپ سوشل میڈیا پر سنتے ہیں، اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کا، اور یہ پلان جو سا ہے یہ اس کی اندر شاہ آرام کے اندر اپلوڈ ہوتا ہے، اور ڈاؤن لوڈ جو ہے وہ خود بخود ایٹومیٹیکلی وہ مرد خدا الیشا کے اندر ہو جاتا ہے۔ اور یہ ڈاؤن لوڈ جو پلان ہوتے ہیں یہ انہی کی زندگیوں کے اندر ہوتے ہیں جو خدا کی تابعداری اور فرما برداری میں رہتے ہیں، جو خدا کے ساتھ سنجیدہ ہیں۔ مرد خدا الیشا خدا کے ساتھ وفادار تھا، اس لیے خدا اسے آنے والے وقت کے بارے میں، ٹائم کے بارے میں بتا دیتا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں بہت سارے رانگ پروفیسی کرنے والے آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو خود سے ہی پروفیسی کرتے، اور اس پروفیسی کا کوئی کلیسیا کو فائدہ نہ ہوتا بلکہ کلیسیا اور دکھ اٹھاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو خدا کی فرما برداری میں رہتے ہیں، وہ خادم، وہ لوگ جو خدا کی سبمیشن اور اوبیڈینس کے اندر رہتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر خدا کا کلام ٹھیک طور پر ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، خدا ان سے بات کرتا اور ٹھیک طور پر وہ پروفیسی کرتے ہیں۔ اور اس نے پروفیسی کی، اس نے بتایا کہ شاہ اسرائیل کو کہ تو وہاں سے نہ گزرنا۔ اور میں یہ سمجھوں گا کہ شاہ اسرائیل اس کی زندگی کے اندر ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس نے مرد خدا الیشا کی بات کو مان لیا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو خادموں کی بات کو فالو نہیں کرتے، خادموں کی بات کو مانتے نہیں، لیکن اس شاہ اسرائیل نے اپنی بجائے وہ بادشاہ اور اپنی کیا کہتے ہیں اتنی بڑے رتبے پہ ہونے کے باوجود اس نے مرد خدا کی بات کو فالو کیا۔ اگر وہ فالو نہ کرتا تو اسے نقصان اٹھانا پڑتا، لیکن اس نے فالو کیا، اور وہ ایک بار نہیں کئی بار آرامیوں کے ہاتھ سے بچ نکلا، کیونکہ شاہ اسرائیل جو تھا وہ خدا کے خادم کی بات کو فالو کرتا اور اس کی بات کو مانتا تھا۔ ہم آگے چلیں گے، آگے اور سٹوری انٹرسٹنگ ہوتی ہے، اور ہم اپنی ٹاپک کی طرف آئیں گے کہ خدا میری آنکھیں کھول دے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ ساری باتیں شاہ آرام کو پتہ چلتی ہیں کہ ہم ہر دفعہ پلان بناتے ہیں اور ہمارا پلان جو سا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فیل ہو جاتا ہے۔ شاید ہم میں کوئی ایسا ہے جو ہمارا پلان جو سا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جا کر شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے۔ آپ سنیے گا آگے کیا لکھا ہے۔ اس بات کے سبب سے شاہ آرام کا جو دل ہے نہایت ہی بے چین ہوا،
اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا کہ تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے؟ تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا نہیں اے میرے مالک، اے بادشاہ، بلکہ الیشا جو اسرائیل میں نبی ہے۔ پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو جا کر تیری بات جو ہے شاہ اسرائیل کو بتائے، بلکہ الیشا وہاں پر موجود ہے جو خدا کا کیا ہے، بندہ ہے، خدا کا نبی ہے۔ تیری ان باتوں کو جو تو اپنے خلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے۔ جو تو اپنے بیڈ روم پر لیٹا ہوا سوچتا ہے، خیال باندھتا ہے، پلان کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ الیشا کو خدا آگاہ کر دیتا ہے، اور الیشا شاہ اسرائیل کو وہ پلان کیا کر دیتا ہے؟ بتا دیتا ہے۔ سو اس نے کہا جا کر دیکھو، اور کہا کہاں ہے وہ، کہاں ہے، تاکہ اسے پکڑواؤ، اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ دیوتن میں ہے۔ تب اس نے وہاں گھوڑے اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو کیا کیا؟ روانہ کیا۔ اب یہ شاہ اسرائیل کو چھوڑ کر اب یہ الیشا کو پکڑنا چاہتا ہے کہ ہم پہلے اس سورس کو پکڑتے ہیں جو سورس پہلے سے ہی شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے۔ سو میں یہاں پر ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج بھی خادم، آج بھی خاص طور پر ابلیس خادموں کو مارنا چاہتا ہے، ایمانداروں کو مارنا چاہتا ہے۔ جس طور پر شاہ آرام نے یہ پلان کیا کہ تم کیا کرو، الیشا کو پکڑو پہلے، آج بھی ٹھیک ہے الیشا کو مارنے کے لیے وہ سب کچھ بھیجتا ہے۔ آپ پڑھیں گے کہ الیشا کو مارنے کے لیے، اسے پکڑنے کے لیے وہ اپنے سارے سورس استعمال کرتا ہے، اپنی ساری طاقت استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح شیطان آپ کو مارنے کے لیے بیماریاں بھیجتا ہے، شیطان آپ کو مارنے کے لیے وہ وائرس بھیجتا ہے، وہ بیکٹیریا جو ہے ہمارے بدن کے اندر بھیجتا ہے تاکہ ہم بیمار ہو جائیں اور ہم بیماری کے اندر زندگی گزاریں، اور ہم جو ہے خداوند کی عبادت نہ کر سکیں، اس کی پرستش نہ کر سکیں۔ وہ خادموں کو مارنا چاہتا ہے، وہ خدا کے لوگوں کو مارنا چاہتا ہے تاکہ خدا کا کلام دنیا میں پھیل نہ سکے اور لوگوں تک ٹھیک طور پر خدا کی اور انجیل کی خوشخبری پہنچ نہ سکے۔ اسی طرح وہ آرام کے بادشاہ کی طرح شیطان آج بھی ایمانداروں کے خلاف پلان بناتا ہے۔ سو عزیزو، میں آپ کو یہ بات بڑے واضح طور پر سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی آرام کے بادشاہ کی طرح شیطان جو سا ہے وہ ایماندار کو بیماریوں کی صورت میں یا اور مشکلات کی صورت میں گھیر لیتا ہے، لیکن ایمان رکھیں کہ خداوند موجود ہے اور وہ آپ کے لیے اپنے جلال کو ظاہر کرنے کو ہے۔ سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر ہم آگے تھوڑا سا پڑھیں گے، اور لکھا ہے کہ تب اس نے وہاں گھوڑے اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا۔ سو انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو کیا کر لیا؟ گھیر لیا، جہاں پر مرد خدا موجود تھا الیشا۔ آج بھی ابلیس ہمیں راتوں رات گھیرنا چاہتا ہے، ہم پر بیماریاں بیچ کر، ہم پر کرائسس بیچ کر، ہمیں اور دوسرے طور اور طریقوں کے ساتھ ہمیں خوف میں لا کر، ڈر میں لا کر ہمیں خدا کی حضوری سے دور کرنا چاہتا ہے، اور آرام کے بادشاہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ سو ہوا کیا؟ جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھو ایک لشکر بما گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے۔ سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا، ہائے اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں پر یہ موجود تھا مرد خدا الیشا، اس کا خادم بھی وہاں اس کے ساتھ موجود تھا، اور شاید وہ ارلی مارننگ اٹھا اور وہ جیسے اس نے اپنے گھر سے باہر جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے نکلا، اور اس نے کیا دیکھا کہ کیا ہے کہ لشکر نے جو گھوڑوں اور رتھوں کے اوپر مبنی ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ ہمارے گھر کو، ہمارے شہر کو کیا کیا ہے؟ گھیر لیا ہوا ہے۔ اور وہ ڈرا اور وہ خوف میں آ گیا، اور اس نے بھاگا اندر کو، اور اس نے جا کر مرد خدا الیشا کو کہا کہ ہائے ہم کیا کریں؟ یہاں پر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی خادم ہے،
یہ الیشا کے ساتھ رہنے والا، الیشا کے ساتھ وقت گزارنے والا اور الیشا کے ساتھ معجزات کو ہوتے ہوئے دیکھنے والا، یہ بھی خادم ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر ڈر، خوف، اس کی آنکھیں نہیں کھلی ہوئی، یہ روحانی طور پر خدا کی فیور، خدا کی قدرت کو نہیں دیکھ پا رہا۔ وہ دنیا کی آنکھوں سے، دنیاوی آنکھوں سے اپنے مشکلات کو دیکھ رہا ہے۔ آج بھی جب ابلیس ہمیں گھیرتا ہے، ابلیس جب ہمیں مالی طور پر بیماریوں میں یا اور دیگر طور پر ہمیں کرائسس میں لے جاتا ہے، ہمیں گھیر لیتا ہے، تو ہم بجائے کہ اپنی ایمان کی آنکھوں کے ساتھ اس مشکل حالات میں خدا کی قدرت کو دیکھیں، اور ہم دنیا کے حالات کو دیکھ کر ڈر اور خوف میں آ جاتے اور رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ خادم، ٹھیک ہے، یہ بھی خادم ہے، اور جب اس نے مشکل کو دیکھا، اس نے ان رتھوں کو دیکھا، اس نے ان گھوڑوں کو دیکھا جنہوں نے انہیں گھیر لیا ہوا تھا، جنہوں نے ان کے شہر کو گھیر لیا ہوا تھا، اور شاید وہ اندر بھاگا ہوا گیا ہو اور اس نے الیشا کو کہا ہو، او الیشا تو نے یہ کیا کر دیا ہے، تو نے یہ کیوں کیا ہے، تو نہ بتاتا شاہ اسرائیل کو، اب تو نے اپنے لیے مصیبت کیا کر لی ہے، کھڑی کر لی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی دنیاوی آنکھوں سے اپنی مشکلات کو اور اپنی مصیبتوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ کہ وہ مشکل حالات میں رہتے ہوئے ایمان کی آنکھوں سے خدا کی قدرت کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ آج ہماری بھی یہ دل کی جلتی ہوئی خواہش، یہ برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے کہ خدا میری روحانی آنکھیں کھول دے تاکہ میں اس مشکل حالات میں خدا تیری قدرت کو، تیری فیور کو دیکھ سکوں۔ آج جو ہم گرے ہوئے ہیں وباؤں کے اندر، آج ہم گرے ہوئے ہیں مالی حالات کے اندر، کیا آج بطور ایماندار ہمیں خدا کی قدرت کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ اور ہوا کیا، میں صرف اینڈ میں ہوں، اس کو سنیے گا۔ ہوا کیا، لکھا ہے اس نے جواب دیا، مرد خدا جو خدا کو جانتے ہیں، ہیلیلویا، جن کے اندر خدا ہے، جو خدا کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں، جن کا کنیکشن، لنک زندہ لشوں کے خدا یسوع ناصری کے ساتھ ہے، جس نے کہا دیکھو میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں اور میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھلے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وہ زندہ خدا، ہیلیلویا، جس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، ان کے ساتھ جو اس کے ساتھ کیا ہے، لنک میں ہے، اس کی رفاقت اور اس کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں، جن کا بھروسہ اس خدا پر ہوتا ہے، چاہے مشکلات سے وہ گرے ہوں، چاہے موت کا انہیں سامنا کرنا ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا۔ یہ مرد خدا ہے، ہیلیلویا۔ وہ کہتا ہے، اسے جواب دیتا ہے اپنے شاگرد کو، اسے کہتا ہے کہ خوف نہ کر، ہیلیلویا، کیا نہ کر، خوف نہ کر۔ آج کلیسیا تیرے لیے بھی یہی پیغام ہے، چاہے تو مشکل میں گھرا ہوا ہے، چاہے مشکلات نے تجھے گھیرا ہوا ہے، تو مالی مشکلات میں ہے، تو روحانی مشکلات میں ہے، تو بیماریوں کے اندر گھرا ہوا ہے، تو اپنے گھرانے کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، لیکن میں تجھے آج خدا کا خادم ہوتا ہوا خدا کے کلام سے انکریج کرنا چاہتا ہوں، خوف نہ کر، تیرا خدا زندہ خدا ہے، وہ جو سوتا نہیں ہے، وہ جو اونگتا نہیں ہے، جو تیرے لیے 24 آور اویلیبل ہے، وہ تیرے لیے کچھ کرنے کو ہے۔ لکھا ہے اس نے کہا خوف نہ کر کیونکہ ہمارے ساتھ والے، پریز دی لارڈ، ہیلیلویا، آپ اسے ضرور پڑھیے گا۔ لکھا ہے ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہے، پریز دی لارڈ، ہیلیلویا۔ اور لکھا ہے اس نے کہا، اور الیشا نے دعا کی اور کہا اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کیا کر دی، کھول دی، اور اس نے جو نگاہ کی، پریز دی لارڈ۔ آج ہماری بھی یہ برننگ ڈیزائر کلیسیا یہ ہونی چاہیے کہ ان حالات میں جب ارد گرد حالات نے مجھے گھیرا ہوا ہے تو میری یہی دعا، یہی دل کی برننگ ڈیزائر، جلتی ہوئی خواہش کہ خداوند تو میری روحانی آنکھوں کو کھول دے۔ اور جیسے الیشا نے
کہا خدا تو اس کی آنکھیں کیا کر دے، کھول دے، اور جیسے اس جوان کی آنکھیں کھل گئی۔ آج جب تیری بھی یہی دعا ہوگی کہ خدا تو میری ان مشکل حالات میں آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری قدرت کو دیکھ سکوں۔ لکھا ہے کہ جیسے اس کی آنکھیں کھلیں اور اس نے نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ الیشا کے گرد گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے کیا ہے، بھرا ہے۔ ہیلیلویا۔ آج اگر آپ کی آنکھیں بھی روحانی کھل جائیں تو ان مشکل حالات میں خدا کی مدد تیرے لیے موجود ہے، خدا موجود ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ جو جس نے تیرے لیے جان دی، وہ جو تیرے لیے صلیب پر چڑھ گیا، وہ تیرے لیے قبر میں اتارا گیا، وہ جو تیرے لیے مردوں میں سے تیسرے دن زندہ ہو گیا، وہ کہیں غائب نہیں ہو گیا بلکہ وہ سٹل تیرے درمیان موجود ہے۔ وہ تیرے پکارنے اور تیرے بلانے پر تیرے درمیان آ جانے کو ہے، کیونکہ اس نے کہا آسمان ٹل سکتا ہے، زمین ٹل سکتی ہے، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ میرے نام سے جہاں 2 یا 3 موجود ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ کلیسیا، آپ کن حالات میں ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، یہ آپ کے لیے سوچنے اور ڈر کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ یہوہ خدا یسوع ناصری آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اور جیسے ہی اس جوان کی روحانی آنکھیں کھلی، اس جوان نے دیکھا اور الیشا نے جو اسے کہا تھا، خوف نہ کر کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ وہ خوف میں آیا ہوگا کہ الیشا بیوقوف ہو گیا ہے، شاید یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ ہم تو صرف 2 ہی ہیں، لیکن یہ تو پورے گھوڑے اور لشکر جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلیں اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ ارد گرد پہاڑوں پر آتشی رتھ موجود ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کی قدرت موجود ہے، خدا کی فیور موجود ہے، اس لیے تو خوف نہ کر۔ آج ان مشکل حالات میں جہاں ڈر ہے، خوف ہے اور لوگوں کو مختلف طور پر چیلنجز کا سامنا ہے، کلیسیا اس دور حالت میں تیرے لیے بھی یہ پیغام ہے اور تیری یہ دعا ہونی چاہیے کہ خدا میری روحانی آنکھیں کھول تاکہ میں تیری قدرت کو دیکھ سکوں۔ اور تیرے لیے آج یہی سادہ پیغام کہ خدا کی فیور تیرے ساتھ موجود ہے۔ لکھا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کے چگرد اس کا فرشتہ خیمہ زن رہتا ہے۔ خدا کی قدرت، خدا کی فیور تیرے ارد گرد موجود ہے، صرف تجھے اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھنے کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ خدا آپ کو اس سارے کلام، اس سارے چھوٹے سے پیسج کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ اور میں دعا کرتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے لوگ اسے سن رہے ہیں، آج آپ میں سے بہتوں کی روحانی آنکھیں کھلنے کو ہے اور بہتوں کی زندگیوں کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہونے کو ہے، اور بہت سارے لوگ آج ارد گرد کے حالات میں، مشکل حالات میں بھی خدا کی قدرت اور خدا کی فیور کو دیکھنے کو ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ تھینک یو سو مچ۔